बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने आपको बताया था कि इस ख़त्े में जो भी बड़ा वाक़या होगा तो उसके असरात से हम महफूज नहीं रह सकेंगे। उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर और अफ़गानिस्तान के ऊपर ज़रूर पड़ेंगे। आज भी इस वीडियो में मैं इस हवाले से बात करूँगा कि रूस को क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो अफ़गान तालिबान को दहशतगर्दों की फ़हरिस्त से बाहर निकालने पर गौर उसने शुरू कर दिया है। इसी तरह पाकिस्तान और चीन के मामलात के हवाले से बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पिछले 3 महीनों में कितने हमले हुए हैं और इन हमलों की जो ज़िम्मेदारी कबूल करने का एक सिलसिला था, वो कितना कम हुआ है। आज की वीडियो में इन सारे मामलात के हवाले से बात करेंगे और अफ़गानिस्तान में हिज़्ब इस्लामी अफ़गानिस्तान के साथ जो हुआ है उसके सरबरा गुलबदीन हिकमतयार से जो एक सरकारी जगह खाली करवाई गई है और उसके बाद एक बयान आया है कि अफ़गानिस्तान में लफ्ज़ पार्टी और हिज़्ब का इस्तेमाल जो है वो एक जुर्म है। इन सारे हवालों से आज बात होगी। मेरा नाम फ़िदा आदिल है और आप मेरा और अपना आपका हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी तक मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ज़रूर कर लीजिए। सबसे आते हैं उस खबर के हवाले से हम बात करेंगे। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने बताया है कि दहशतगर्द तंजीमों की जो एक फ़हरिस्त है जिसमें अफ़गान तालिबान भी शामिल हैं, रूस अब इस बात पर गौर कर रहा है कि तालिबान को उस लिस्ट से बाहर निकाला जाए। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि जहाँ तक तालिबान तहरीक की दहशतगर्द तंजीम का दर्जा ख़त्म करने की बात है तो इस मामले पर वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत इंसाफ और दीगर खसूसी इदारे गौर कर रहे हैं। ताहम हतमी फ़ैसला जो है वो मुल्क की आला सियासी क़यादत करेगी। इससे कबल अफ़गानिस्तान के लिए रूस के खसूसी सदारती नुमाइंदे और वज़ारत ख़ारजा के अहदेदार ज़मीर काहलोफ ने बताया था मीडिया को कि अफ़गानिस्तान में बरसर इक़्तिदार तालिबान तहरीक के एक वफ़द को मई में होने वाले काज़ान फ़ोरम में शिरकत की दावत दी गई है। काज़ान में बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी फ़ोरम रूस इस्लामी दुनिया इस उन्वान से आइंदा माह जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है ये मुनक्किद होगी। अब जो सूरत हाल बनी है रूस में, मास्को में जो एक बड़ा हमला हुआ कॉन्सर्ट के अंदर 150 के लगभग लोग उसमें मारे गए और उसमें फिर आपको पता है कि दाइश खुरासान की जानिब देखा गया। रूसी सदर ने फौरी तौर पर इस हमले को यूक्रेन के साथ जोड़ने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा था कि ये हमला आवर जो थे ये हमला करने के बाद भागने की कोशिश कर रहे थे और ये यूक्रेन की तरफ भाग रहे थे जिनको सरहद के करीब पकड़ लिया गया। लेकिन बाद में मगरबी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने भी और रूसी इदारों ने भी इस बात का खोज लगाया कि ये हमला जो है इसमें ताजिकिस्तान के शहरी मुलविस थे और इशारे और सारे जो शवाहिद थे ये मिल रहे थे दाइश खुरासान के साथ। अब दाइश खुरासान का जब जिक्र होता है तो उसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान, ईरान और इस सारे खित्ते का जिक्र होता है क्योंकि खुरासान का लफ्ज़ जो है इस खित्ते का एक तारीख़ी नाम है। और फिर दुनिया ये भी समझती है कि शायद दाइश खुरासान की जो जड़ें हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब अफ़गानिस्तान की क़यादत के हवाले से बात की जाए या तालिबान क़यादत के हवाले से बात की जाए तो वहाँ से ये इल्ज़ाम आता है कि दाइश की मनसूबाबंदी सारी पाकिस्तान के अंदर होती है और उसकी क़यादत भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बहरहाल ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दो तरफ़ा इल्ज़ामात जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन मग़रिब में ये तासुर जो है बड़ा तेज़ी से फैल रहा है कि जितनी भी आलमी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका एक महफूज पनाहगाह जो है वो बनने जा रहा है अफ़गानिस्तान। अलकायदा के हवाले से भी यही बात होती है। हालांकि अलकायदा इतनी ऑपरेशनल अब नहीं है, इतनी फ़ाल नहीं है कि आलमी ख़तरा बन सके, लेकिन 2022 में जो एक वाक़या हुआ काबुल में, गुंजानाबाद बड़ी आबादी वाला शहर है, यहाँ पर एक अमरीकी ड्रोन हमला किया गया और इसमें अलकायदा के सरबराह डॉक्टर एमन अज़्ज़वाहिरी को मारने का दावा किया गया। उसके बाद फिर ये इस चीज़ को तक़वियत मिलने लगी कि अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में गोया दहशतगर्द जो तंजीमें हैं, जो आलमी तंजीमें हैं, उनको यहाँ पर पनाह मिलती रही है। इसी तरह पाकिस्तान का इल्ज़ाम जो बार बार हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम है कि अफ़गानिस्तान में टीटीपी मौजूद है और टीटीपी की क़यादत भी वहाँ पर बैठ कर मनसूबाबंदी करती है पाकिस्तान के अंदर हमलों के हवाले से। इसी तरह दाइश के हवाले से भी ये इल्ज़ामात जो हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर लगाए जाते हैं। अब दुनिया ये मानती है कि दाइश जो है वो बड़ी सख्त तरीन दुश्मन है तालिबान की। तालिबान की दाइश के साथ ये दुश्मनी जो है ये गालिबन रूस को इस जानिब लेके आया है कि तालिबान को दहशतगर्दों की लिस्ट से बाहर निकाला जाए। अब इससे पहले तो ये कहा जाता रहा कि शायद चीन वो दुनिया का पहला मुल्क बन सकता है कि जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर सकता है।
لیکن اب جس طریقے سے ایک صورتحال بنی ہے، روس جس طریقے سے نشانہ بنا ہے دہشت گردی کا، اور روسی حکام کو شاید یہ بھی اب وثوق کے ساتھ یہ اس کو بتایا گیا ہے یا اس کو یقین ہو گیا ہے کہ ماسکو حملے کے پیچھے داعش خراسان کا ہاتھ ہے اور داعش دشمن ہے افغان طالبان کی. تو یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے کہ جو روس کو مزید قریب لا رہا ہے افغان طالبان کے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ذبیح اللہ مجاہد تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے یہ کہہ چکا ہے، اور روس کے حوالے سے ان کی بڑی امیدیں تھیں کہ روس جو ہے وہ اقوام متحدہ اور افغانستان کے درمیان جو معاملات ہیں ان معاملات کے حوالے سے ثالث بن سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ افغان طالبان پر امریکہ کا دباؤ، امریکہ کے الزامات، اقوام متحدہ کا دباؤ، اقوام متحدہ کے الزامات، اسی طرح پاکستان کے الزامات. لیکن روس اس تناظر میں بھی دیکھتا ہے کہ یوکرین اور روس کی جو لڑائی ہے اس میں امریکہ کا جو جھکاؤ ہے وہ یوکرین کی طرف ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ یہ فارمولہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور جو صورتحال اس وقت روس اور افغانستان کے مابین یہ جو قربتیں ہیں اور یہ جو امکانات ہیں کہ روس اگر بلیک لسٹ سے یا دہشت گردوں کی لسٹ سے طالبان کو نکالے گا تو مزید اس کے جو روابط ہیں روس کے ساتھ مزید بڑھیں گے. اب روس وہ ملک ہے کہ جس کی وجہ سے افغانستان کا آج یہ حال ہے. روس نے جب حملہ کیا تھا افغانستان کے اوپر تو اس کے بعد پھر افغانستان کی تباہی کا سلسلہ شروع ہوا تھا. آپ کو یاد ہے کہ پھر پاکستان نے بھی اس جنگ میں یا اس جہاد میں حصہ لیا تھا. امریکہ بھی پس پردہ تھا، پاکستان کی پشت پر تھا، اور اس نے بھی روس کی شکست میں کردار ادا کیا تھا. اسٹرنگر جو ہیں وہ میزائل اور باقی اسلحہ اور جس طریقے سے مجاہدین جاتے تھے اور وہاں پہ لڑتے تھے. بہرحال یہ ایک لمبی تاریخ ہے اور آپ اس تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں. لیکن دنیا بدلتی ہے، دنیا کے حالات بدلتے ہیں، دوست جو ہیں وہ دشمن میں بدل جاتے ہیں، دشمن جو ہیں وہ دوست میں بدل جاتے ہیں. تو آج کل یہی ہو رہا ہے. پاکستان اور افغانستان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. پاکستان کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ افغان طالبان کی پشت پر ہے. یہ بڑا کہتے ہیں کہ جی ہمارا اثاثہ ہیں افغان طالبان. ہم نے بڑا فخر کے ساتھ کابل میں چائے بھی پی تھی. ہم نے چائے کی گھونٹ لے کے کہا تھا کہ جی اللہ خیر کرے گا، بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ جو صورتحال ہے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے حق میں. اور پاکستانی جو سابقہ عسکری قیادت تھی اس کی جو پالیسیز تھیں یا جتنی بھی افغان پالیسی ہم نے دیکھی ہے، افغان پالیسی کا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں اور آج بھی وہ وجود نہیں نظر آ رہا. ایک ہمارا جو خارجی محاذ پہ آپ کہہ لیں، خارجہ پالیسی کہہ لیں، اس میں اگر امریکہ اگر اس میں انڈیا کا بطور خاص ذکر یا بطور خاص اس میں جو ہے اس کا ایک حصہ ہوتا ہے اور چین کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو اس میں افغانستان کے حوالے سے ہمارا جو رویہ ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ جس طریقے سے آج افغانستان کے معاملے کے حوالے سے دنیا سوچ رہی ہے. روس جیسا ملک جو ہے وہ قریب آ رہا ہے افغانستان کے. روس جیسا ملک قریب آ رہا ہے افغانستان کے. چین جیسا ملک رابطے بڑھا رہا ہے، کاروباری رابطے، اقتصادی رابطے بڑھا رہا ہے افغانستان کے ساتھ. ایران اور جو افغانستان کے معاملات ہیں بہت سارے معاملات درست ہو گئے ہیں. ان کی بندرگاہ کے استعمال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. انڈیا اور افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی قربت بڑھ رہی ہے. لیکن ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد اور کابل ایک دوسرے سے بہت دور جا رہے ہیں. باوجود اس کے کہ کشیدگی، تنازع، لیکن ایک خوشگوار خبر پچھلے دنوں آئی کہ جی ایک تجارتی معاہدہ ہو گیا ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کہ جتنے بھی سیاسی معاملات ہوں گے ان سے ہم اپنے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ جیسے بھی ہوں باہمی تجارت کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. اور اصولی بات بھی یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام کو، دونوں ملکوں کے تاجروں کو اس ساری سیاسی صورتحال سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو پاکستان میں حملے ہوتے ہیں اور اس کے سارے تانے بانے افغانستان کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے. یہ سارے سنجیدہ معاملات جو ہیں یہ مذاکرات کی ٹیبل پر حل ہوں گے. اب ایک ڈیٹا جو ہے یہ ایک جاری کیا گیا ہے ایک تحقیقاتی مرکز کی جانب سے، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اس سال کے پہلے 3 مہینے ہیں، جنوری، فروری اور مارچ، اس میں پاکستان کے اندر دہشت گرد حملوں اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں 430 افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. اب یہ بہت بڑی تعداد ہے. 3 مہینوں کے اندر 450 کے لگ بھگ لوگوں کا مارا جانا یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. اس میں عام لوگ بھی مارے گئے ہیں، اس میں دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں. یہ ہے اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی اسٹڈیز اینڈ ریسرچ سینٹر، اس کی یہ رپورٹ ہے. اور اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان ہلاک ہونے والوں میں
جاں بحق ہونے والوں میں 281 جو ہیں وہ عام شہری ہیں، ان میں فورسز کے لوگ بھی ہیں۔ اور جب آپ یہ ڈیٹا اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو حملے ہوئے ہیں، جو واقعات ہوئے ہیں، یہ اضافہ ہے 92%، یہ 92% اضافہ ہوا ہے۔ اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف بلوچستان میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں 178 افراد جو ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اور بہت سارے واقعات کا الزام جو ہے یہ پاکستانی کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے۔ جو بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان پر الزام لگایا جاتا ہے۔ داعش خراسان کی شاخ جو ہے اس پر لگایا جاتا ہے، اور دیگر جو مسلح گروپس ہیں ان پر یہ عائد کیا جاتا ہے کہ جی ان حملوں میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ اور ساتھ ساتھ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ساری تنظیموں کی قیادت جو ہے یہ موجود ہے افغانستان کے اندر، اور ان کے وہاں پہ محفوظ ٹھکانے ہیں، یہ ساری پلاننگ افغانستان میں ہوتی ہے۔ لیکن افغانستان کی حکومت بار بار ان الزامات کی تردید کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، پاکستان کو اپنی سیکیورٹی بہتر بنانی ہے، پاکستان کو اپنی سیکیورٹی کے اندر جو نقائص ہیں، جو خامیاں ہیں وہ دور کرنی ہے، اور یہ معاملہ پاکستان نے اندرونی طور پر دیکھنا ہے۔ پریشر ہے افغان طالبان کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو حالیہ بشام میں شانگلہ میں چینی انجینئرز کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور جس طریقے سے سی ٹی ڈی کی طرف سے ایک جو ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ 10 سے زیادہ حملہ آور یا ان کے جو سہولت کار ہیں یہ گرفتار کیے گئے ہیں، اور خودکش حملہ آور کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو اس کا تعلق افغانستان کے ساتھ تھا، وہ افغانستان سے ایک بارود بھری گاڑی بھر کے چمن کے ذریعے وہ داخل ہوا پاکستان میں، پھر چمن سے طویل راستہ طے کرتے ہوئے وہ درہ زندہ ڈیر اسماعیل خان پہنچا، پھر یہ طویل سفر کرتے ہوئے تمر گرہ پہنچا، پھر وہاں سے جو ہے طویل ایک سفر کرتے ہوئے شانگلہ پہنچا۔ وہاں پہ ایک پیٹرول پمپ میں 10 دن تک یہ گاڑی کڑی رہی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اور جب دھماکہ ہو گیا اور جب حملہ ہو گیا جس میں 5 چینی انجینئرز مارے گئے، پھر اس کے بعد ایک شاندار قسم کی تحقیق ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ ٹریس کر لیا گیا، یہ معلوم کر لیا گیا کہ حملہ آور جو تھا خودکش وہ افغانستان سے آیا تھا۔ تو یہ بہت سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال جو ہے پاکستان اور چین کے مابین بھی بڑی سنجیدہ معاملات کے حوالے سے جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحقیقات جاری ہیں۔ یہ ابتدائی جو دعویٰ کیا گیا ہے اس حوالے سے کوئی بڑا دعویٰ پاکستان کی طرف سے نہیں آیا۔ یہ جتنی بھی خبر میں نے آپ کو یہ پڑھ کے سنائی ہے دوبارہ، یہ ذرائع کے توسط سے ہے کہ جی ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اب چینی حکام کتنا مطمئن ہیں پاکستانی اقدامات سے، پاکستانی تحقیقات سے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اور جس طریقے سے داسو ڈیم کا دورہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے، وہاں پہ وہ چینی انجینئر سے ملے، ان کا حوصلہ بڑھایا، ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار بھی کیا، ان کو یقین بھی دلایا کہ پاکستان آپ کی سیکیورٹی کے لیے تمام جو اقدامات ہیں وہ کرے گا، اور پاکستان اور چین کی دوستی اس طرح کے واقعات سے متاثر نہیں ہو سکتی۔ اور اسی قسم کے جذبات چین کی طرف سے بھی آئے ہیں کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، ہوتے رہے ہیں، لیکن پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں یہ متاثر نہیں ہوئے اور یہ متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ جب بیانات کا تبادلہ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے حوالوں سے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت جلد یہ جو معاملات ہیں یہ ٹھیک طرف جائیں گے۔ سی ٹی ڈی کا ذکر ہوا ہے۔ سی ٹی ڈی کے ایک اہلکار کو آج میران شاہ میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے شمالی وزیرستان میں، اور ساتھ ساتھ میں ایک جمعیت علماء اسلام کے مقامی رہنما ہیں میران شاہ میں، ان کو بھی مارا گیا ہے۔ یہ جو ہے پاکستان بازار ہے میران شاہ میں، اس کے قریب مارا گیا ہے۔ نور اسلام نظامی اس رہنما کا نام ہے، مولانا نور اسلام نظامی کو جان سے مارا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ مولانا نور اسلام نظامی صاحب جو ہیں ان کے کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھی، کوئی اختلاف ایسا نہیں تھا۔ اب تحقیقات کی جا رہی ہیں، مقامی پولیس جو ہے اس واقعے کی تحقیق کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی تحقیق کر رہی ہے جو سب انسپیکٹر ہیں سی ٹی ڈی کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے سمیع اللہ، اس کو کس نے مارا ہے، کیونکہ دونوں واقعات میں کسی نے ذمہ داری جو ہے وہ قبول نہیں کی ہے اس واقعے کی۔ اب جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس خطے میں، جو معاملات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملہ ہوا ہے، پاسداران انقلاب کے سینئر 2 جو کمانڈرز ہیں وہ مارے گئے، اور اس کے بعد بڑی سخت کشیدہ صورتحال ہے۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایران پر براہ راست حملہ ہے، حالانکہ یہ دمشق میں حملہ ہوا ہے، لیکن اس واقعے کی پاکستان نے بھی بڑی شدید مذمت کی ہے۔ دنیا بھر میں جو
ممالک ہیں، ان کے سربراہان ہیں، انہوں نے بڑا سخت الفاظ میں تنقید کی ہے اسرائیلی کی اس کارروائی کی، اور پاکستان نے بھی اس اسرائیلی کارروائی کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ اس خطے میں مہم جوئی، پڑوسیوں پر حملہ کرنے اور غیر ملکی سفارتی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی غیر قانونی کارروائیوں سے جو ہے اسرائیل کو روکا جائے۔ یہ پاکستان کا رد عمل ہے، اور اس پر بڑی سخت جو ہے رد عمل آ رہا ہے، اور اس حملے میں 7 ایرانی فوجی مشیر جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ مارے گئے ہیں۔ یہ پاسداران انقلاب کا بیان ہے، اور جن میں قدس فورس کے جو ایک سینئر کمانڈر ہیں محمد رضا زاہدی، یہ بھی مارے جانے والوں میں شامل ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے انتہائی سنگین واقعہ ہے اس خطے میں۔ میں شروع میں جس طریقے سے آپ کو بتا رہا تھا کہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب یہ جو دمشق میں واقعہ ہوا ہے، اس میں اب ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کا سخت ترین جواب دیں گے، یہ بغیر جواب کے ہم اس واقعے کو نہیں جانے دیں گے۔ اب براہ راست ایران اور اسرائیل کا معاملہ شروع ہو سکتا ہے۔ پہلے تو حماس اور حزب اللہ کے ذریعے کہا جاتا تھا کہ جی ایران دونوں تنظیموں کی سپورٹ کرتا ہے، لیکن براہ راست اگر ایران اور اسرائیل کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے معاملات میں جو خطے کے باقی ممالک ہیں یہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ اسرائیل کے مظالم مسلسل جاری ہیں، ہزاروں فلسطینیوں کو اب تک شہید کیا جا چکا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، خواتین کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، اسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور عالمی جو سیکیورٹی ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ غزہ میں جو مظالم ہیں، اسرائیلی مظالم ہیں، اس میں دنیا بھر میں شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کو جب ایسے واقعات کی ویڈیوز آتی ہیں، ایسے واقعات کی جب تصاویر آتی ہیں تو ان کو بھرتیوں میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ پھر نوجوانوں کو بھرتی کرتے ہیں کہ جی دنیا بھر میں یہ ظلم ہو رہے ہیں، اور دنیا کی جو عالمی طاقتیں ہیں یہ ظلم کر رہی ہیں، اور جو بڑی ظالم طاقت ہے اس کا ساتھ یہ قوتیں دے رہی ہیں۔ جیسے اسرائیل کے حوالے سے اگر بات کی جاتی ہے تو پھر امریکہ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور دنیا بھر کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ سوائے مذمت کے اور سوائے افسوس کے اظہار کے، سوائے تعزیت کے اور غم و غصے کے اظہار کے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ صرف امدادی سامان جو ہے وہاں پر جو ہے بھیجا جاتا ہے، اور صرف اجتماعی دعاؤں پہ جو ہے اکتفا کیا جاتا ہے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ جب اس قسم کی صورتحال سے مسلمان اور خصوصاً فلسطینی جو مظلوم مسلمان ہیں وہ محفوظ رہ سکیں۔ یہ اس خطے کی ڈیولپمنٹس، پاکستان اور افغانستان کے معاملات، اور پھر جو روس کی قربت ہے افغانستان کے ساتھ، تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور بعض اوقات لگتا ہے کہ دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور ہم کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ میڈیا پہ آپ کو کیا دکھایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ کو کیا دکھایا جا رہا ہے، اور آپ کیا دیکھنا پسند کر رہے ہیں۔ آپ سیاسی معاملات کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، آپ عدالتی معاملات کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ الزام لگا دیا، فلاں سیاستدان نے یہ کہہ دیا اور فلاں سیاستدان نے وہ کہہ دیا، فلاں نے اس پر یہ الزام لگا دیا۔ ہم اس چیز سے باہر نہیں نکل رہے، ہم اس کنویں سے باہر نہیں جھانک رہے کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ خطے میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ ہم جب نشانہ بنتے ہیں، دہشت گردی کے واقعات کا نشانہ بنتے ہیں، تو پھر بھی ہم اکٹھے نہیں ہوتے۔ ہم یعنی اب اگر ہم اکٹھے ہونے کی بات کریں تو صرف پاکستان کے اندر اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خطے کے ممالک کے ساتھ بھی مل بیٹھنا ہے، اور جو مشترکہ ہمارے مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صرف ایک ملک اگر افغانستان کو لیا جائے تو کیوں نہیں دونوں ملکوں کی قیادت مل بیٹھتی اور مشترکہ طور پر مسائل کا حل نہیں ڈھونڈا جاتا؟ دونوں ملکوں کی قیادت سنجیدہ کیوں نہیں ہوتی؟ ایک جانب اگر مسئلہ ہے اور اگر واقعی کسی جانب مسئلہ ہے تو پھر اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اثرات کیا ہوں۔ ہمیں اپنی اناؤں کو ایک سائڈ پر رکھنا ہوگا اور ہمیں اپنی نسلوں کے مستقبل کے حوالے سے سوچنا ہوگا۔ خطے میں بہت بڑی اور بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ دشمن دوست بن رہے ہیں اور دوست جو ہیں وہ دشمن بن رہے ہیں، تو یہ جو بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں اس سے آگاہ رہنا آپ کا حق ہے، اور بطور ایک ذمہ دار شہری کے، ایک ذمہ دار مسلمان کے بھی آپ کا یہ حق ہے یہ جاننا بھی کہ پاکستان کے باہر، افغانستان کے باہر، آس پاس ہمارے اس جغرافیائی صورتحال میں جو دو ممالک ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے ذریعے کیا ہو رہا ہے، اور ان کو استعمال کر کے جو عالمی طاقتیں ہیں وہ کہاں کہاں پہ اپنا اپنا سکور برابر کر رہی ہیں۔ تو ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے آخر میں کہ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ بہت سپورٹ کر رہے ہیں، بہت میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور زما آغا خوندے رونا چکم ماگوری پنڑے کے
په پاکستان کې په افغانستان کې د دې دوانو هیوادونو نه بهر زه د هغې ډېر زیات شکریا ادا کوم، ډېر زیات زه شکرګزار یم، مینه او مننه. او زه ریکویسټ کوم چې ما سپورټ کوئ او تاسو ما سپورټ کوئ ماشاءالله. او کوشش کوم چې زه تاسو سره آینده یو څو پروګرامونه داسې وکړم چې ټول پروګرام په پښتو کې. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، او زما چینل که تاسو نه یې سبسکرایب کړی نو پلیز دا وکړئ. ډېره مننه.